स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? क्या सूरत अनफाल हमें कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देती है? दुनिया से फितने का खात्मा करना, ये है मुसलमानों का मकसद। और फितना क्या है कि इंसान इंसानों की गुलामी में है, जहाँ इनको कोई हुकूक और इंसाफ मुयसर नहीं, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है उनको। तो मुसलमानों, तुमने इस फितने को खत्म करके दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम करना है, अल्लाह का सिपाही बनना। कैसे बनेंगे अल्लाह के सिपाही? और फिर उन सिपाहियों की एक सफ बना देना, और सफ से फिर एक पूरी जंजीर जो उम्मत के लेवल तक जाना शुरू हो जाए। बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया होगा। दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम करना, ये है मिशन। इस एम को कैसे हासिल करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी की पूछ नहीं होगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी सयाने का कौल है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यानी अगर आप मनसूबा बंदी करने में नाकाम हैं तो फिर आप नाकाम होने की मनसूबा बंदी कर चुके हैं। सूरत अनफाल में तवक्कुल के बारे में हमने पढ़ा। इसका भी यही मतलब है कि अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करो, फिर कामयाबी या नाकामी अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दो। ये सारी तमहीद इसलिए कि आज हम सूरत अनफाल को एक मनसूबा बंदी की नज़र से देखेंगे, एक तवील मुद्दती मनसूबा बंदी, जिसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी इदारा या फर्द अपने मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करता है और इस मकसद के हुसूल के लिए जो उसने मुस्तकबिल में हासिल करना है, कुछ ज़रूरी फैसले करता है। इसको हम आसान जुबान में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये तय करना ज़रूरी है कि हम मुस्तकबिल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये जो हमारा हम तय करेंगे, जो फैसला हम करेंगे, इसको हम अपना एम या मिशन कहेंगे। यानी पहला स्टेप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अपना एम डिटरमिन करना है कि हमने आखिर किस सितारे पर कुमंद डालनी है। फिर इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम क्या क्या मकासद बनाएंगे और इन मकासद को हासिल करने के लिए क्या क्या अमली इकदामात उठाएंगे, कौन से वसाइल इस्तेमाल होंगे, कितना वक्त लगेगा। इसमें अपनी ताकत, कमजोरियां, मौके और रुकावटें भी देखी जाती हैं, यानी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबल हर्डल्स, जो कि किसी भी प्लान के अंदर उसको फुलफिल करते हुए आ सकते हैं। और ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रही हूँ, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत अनफाल हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देती है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसका एक मिशन है। उसके लिए अमली इकदामात क्या उठाए जाएं, इसकी तरफ रहनुमाई करती है। तो मैं अपनी सूरा के मुशाहिदे की बुनियाद पर आज एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नक्शा आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये एक मल्टी लेवल स्ट्रेटेजिक मॉडल है। जिस तरह हम छत पर जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, इसी तरह इस मिशन तक पहुंचने के लिए भी हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी, लेकिन एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको मिशन स्टेटमेंट बताती हूँ, जो कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 हमें बताती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फित्नतुम व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा बिमा यामलून बसीर। और तुम उनसे इस हद तक लड़ो कि फितना खत्म हो जाए और दीन सब का सब अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह ताला खूब देखने वाला है। तो ये मिशन स्टेटमेंट है, और इसका मतलब है कि तागूती निज़ाम से उस वक्त तक जंग करनी है जब तक कि दीन सारे का सारा अल्लाह के भेजे हुए निज़ाम के मुताबिक ना हो जाए। दीन क्या होता है? एक मुकम्मल लाइफस्टाइल। इंसानी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले अल्लाह के भेजे हुए कानून के मुताबिक हों, जो कि अब किताब यानी कुरान मजीद है। ये तागूती निज़ाम ऐसा सब कुछ पुरअमन तरीके से तो होने नहीं देगा, तो इसकी खातिर तुम्हें लड़ना होगा। फितना का मतलब क्या है? कि इंसान इंसानों की गुलामी में है, जहां इनको कोई हुकूक और इंसाफ मुयसर नहीं। वो इस तागूती टोले की परस्तिश करने पे मजबूर है, उनका दिया हुआ कानून फॉलो करने पे मजबूर है। यानी इंसानों को इंसानियत के दर्जे से गिरा दिया गया है।
تو تم نے مسلمانوں اس فتنے کو ختم کرنا ہے، دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اب یہ ہے مشن یا ایم جس کو مسلمانوں نے حاصل کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ سٹیپس تو ہمیں اٹھانے ہوں گے۔ یہ کام کیسے ہوگا، کہاں سے شروعات کرنی ہوگی، کیونکہ کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا، خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم وہ کوششیں، ابھی آپ کو سلائڈ پہ جو نظر آ رہا ہے کہ سورۃ انفال کیا طریقہ بتاتی ہے، آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو آگے نا 3 مراحل لکھے ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ مراحل ہی ہیں یا پہلو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس پلان کی، یا سیڑھیاں سمجھ لیں کہ ہم کس طریقے سے ایک ایک کر کے چڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے چونکہ ہماری مشن سٹیٹمنٹ میں یہ چیز ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، تو فتنہ تو دنیا سے ختم کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے کیا سٹیپ اٹھانا ہے، اپنے اندر سے فتنہ ختم کرنا ہے، اور فتنہ ختم کر کے ہم نے اللہ کا سپاہی بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، تو جنگ کرنے کے لیے تو سپاہی بننا پڑے گا۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہوگا، اپنے اوپر کام کرنا۔ دوسرا ہے پھر کہ جب اپنے اوپر کام ہو جائے تو اس کے بعد آپ معاشرے کی طرف دیکھنا اور معاشرے سے فتنہ ختم کرنا۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ سپاہیوں کی صف بندی ہوگی اور وہ صف بنا کر یہ کام کریں گے۔ اور پھر فائنل سٹیپ ہے دنیا سے فتنہ ختم کرنا، یعنی ایک امت کی تیاری کرنا جو مل کر اس مشن کو اکمپلش کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا پلان دیکھتے ہیں، یہ آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا۔ اس کے آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ کالمز نظر آ رہے ہیں، مقاصد، عملی اقدامات، کامیابی کے اشارے، آیات، درکار وقت اور رکاوٹیں۔ تو پہلا قدم جو سب سے ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اب خود سپاہی بننا، مائنڈ ٹرانسفارمیشن۔ تو اس کے لیے جو پہلا مقصد میں نے اٹھایا ہے، اور یہ مقاصد میں نے اپنی طرف سے نہیں اٹھائی، میں نے آیات کے ریفرنسز دیے ہیں، میں آپ کو آیات کے ترجمے پڑھ کے سناؤں گی۔ تو مقاصد کی طرف چلتے ہیں کہ ایمان والا ورلڈ ویو سیٹ کرنا۔ ورلڈ ویو سیٹ کرنا، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا عقیدہ درست کرنا۔ تو یعنی اپنے آپ کو توحید پر پکا کرنا، ایمان پہ پکا کرنا۔ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اینک ہے جسے ہم نے زندگی کی ہر حقیقت کو دیکھنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا حکم مقدم نظر آئے اور اپنی مرضی پیچھے رہ جائے۔ اس کے عملی اقدامات کو دیکھیے۔ روزانہ کم از کم 2 قرآنی آیات پر تدبر کرنا ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، ریسیٹیشن نہیں کرنی جس کو ہم ریسیٹیشن کہتے ہیں، اور ہم تلاوہ کے معنی بھی اس سورت کے بالکل سٹارٹ میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا، اس کی گہرائی میں جا کے اترنا ہے، کیا پیغام دے رہی ہے مجھے، اور میں کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتی ہوں، یہ مجھ سے کون سی چینج ڈیمانڈ کرتی ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ پھر ہے ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اور روزانہ 15 منٹ سیرہ کا مطالعہ کرنا۔ یہ کوئی بہت بڑے ٹائم ٹیکنگ عملی اقدامات نہیں ہیں، ہم اپنی اس بزی روٹین میں ان کو کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر یعنی اگر یہ مقاصد، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان عملی اقدامات پہ کام کرنا شروع کر دیا، تو کامیابی کے اشارے کیا ہوں گے وہ دیکھیے۔ 5 وقت نماز میں باقاعدگی آ جائے گی، دل سے مال کی محبت کم ہونے لگے گی، آمدنی میں سے 10% ہر ماہ انفاق کیا جائے گا، اور ہر کام آخرت کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ سو اس کے لیے جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھی ہوں، ٹیکسٹ میں نہیں پڑھ رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 2 میں کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی وہی تلیت علیہم آیاتہ، تلاوت کی بات ہے، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو وقت کتنا درکار ہے اس کا سارے کام کے لیے؟ 5 سے 7 سال کا ٹائم میں نے اس کے لیے رکھا ہے، اور یہ کیوں رکھا ہے انشاءاللہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی بھی۔ لیکن یہ مقصد اچیو کرتے ہوئے رکاوٹیں کیا آ سکتی ہیں ہمارے سامنے؟ تو ایک تو رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے جو آج کل ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے کہ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا، پھر کھانے پینے اور انٹرٹینمنٹ کو مقصد بنا لینا، جو کہ بن چکا ہے، ظاہر ہے اسے پھر ہٹنا ہوگا، پیسہ جمع کرنا، مستقبل کی فکر میں لگے رہنا۔ لیکن یہ رکاوٹیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ ہم ان رکاوٹوں کو کس طریقے سے کامیابی سے عبور کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا اور اللہ کا حکم ہماری مرضی پہ مقدم ہو جائے گا، یہ رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا سٹیپ دیکھتے ہیں
دوسرا مقصد ہے ذہنی اور فکری تیاری، اس کو میں نے تقوی کا نام دیا ہے، اور یہ تقوی کا لفظ بھی صورت میں موجود ہے۔ اس کے لیے عملی اقدامات کیا ہوں گے؟ یعنی پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی، کیونکہ ہم کافی دفعہ ویسے تو پڑھ چکے ہیں کہ تقوی ہم کس کو کہتے ہیں، کہ ہر وقت اس بات کا احساس ہو، ہمارے ہمارے ذہن میں اس بات کا احساس ہے، میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں، مجھے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے سارے زندگی کے جس طریقے سے بھی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں اس کو کاشیسلی دیکھنا ہے کہ میں، اور اپنا آڈٹ خود بخود خود ہی کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تقوی، اور ظاہر ہے اس میں ذہنی اور فکری تیاری آ جاتی ہے اس کے اندر، اور تقوی اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ لفظ جو ہے وہ فلفل کرتا ہے۔ عملی اقدامات کیا اٹھانے ہوں گے؟ کہ اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اندھی تقلید سے بچنا ہے، دنیا کے علوم کا علم حاصل کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں کا توڑ کرنا ہے، ہر مشکل میں صرف اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور اگر یہ عملی اقدامات ہم نے اٹھا لی، اگر تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر تقوی آ جائے گا، تو علامات کیا ظاہر ہوں گی کامیابی کی؟ وہ دیکھیے، فرقان آ جائے گا ہمارے اندر، حلال اور حرام میں تمیز، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی سوچ بیدار ہو جائے گی، ہم موازنے کی زندگی سے، جس کے اندر ہم آج کل جیتے ہیں مقابلہ کر کے، ہر چیز میں مقابلہ چل رہا ہے، ہم اس سے نکل کر شکر کی طرف آ جاتے ہیں، ناشکری یعنی ختم ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ اور اس کے لیے جو آیات کا ریفرنس ہے وہ آیات ہیں 22 اور 29 میں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، یہ آیت ہے ان نشر الدوابی، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جیسے ہم نے کہا اندھی تقلید۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو یقیناً ان کو کچھ سنوا دیتا۔ اور آیت نمبر 29 اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یہ وہ والی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے، تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، وہ دراصل بہت فضل فرمانے والا ہے۔ سو اور یہ کام ہم نے کب کب کرنا ہے؟ تسلسل سے یہ کام کرنا ہے، ہر وقت یہ کام کرنا۔ تقوی تو کسی وقت کا محتاج نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو رکاوٹیں کیا آ سکتی ہیں اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے؟ کہ دنیا کے کھیل تماشوں سے جو ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور فوراً سے اپنا فوکس لوز کر دیتے ہیں، ہمیں فوراً اللہ بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو مارجن دینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جس کو عملی قدم میں نے لکھا تھا۔ پھر یہ خاندانی دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، تم بڑے مطلب ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہو، تم بڑے مولوی، اس طرح کی باتیں۔ مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر انحصار، اگر یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ جیسے ہی مشکل پڑے پھر یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اور ہم ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا جو مقصد میں نے اس کے لیے آیت میں سے نکالا ہے وہ ڈسپلن اور اطاعت ہے۔ اب دیکھیے اس کے جو عملی اقدامات ہیں، جیسے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اقدامات کیا ہیں؟ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، اور ظاہر آپ رسول تو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، ان کی سیرہ موجود ہے، سنت موجود ہے ہمارے پاس، قرآن بھی موجود ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ لیڈر کی اطاعت کرنا، امانتوں میں یہ لیڈر کی اطاعت جو بھی، اور لیڈر بھی اس کے اندر بھی ایک پوری بحث ہے کہ وہ کس طرح کا لیڈر ہوگا۔ بہرحال امانتوں میں ابھی فی الحال ہم اس کو لیڈر کی اطاعت کو بے شک نکال دیتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن میں ان کو اپنے اوپر ڈالنا، امپلیمنٹ کرنا، رسول کی سنہ کو دیکھنا۔ دیکھیں سنہ اور قرآن کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، سنہ جو ہے وہ قرآن ہی کی امپلیمنٹیشن ہے۔ پھر یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت سے بچنا، قول و فعل کے تضاد سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک ٹریک کے اوپر رکھتی ہیں، کیونکہ یہ عام طور پر یہ چیزیں ہم سے، یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم اور جب یہ کب نہیں ہوں گی؟ سب سے پہلے کہ ہمارے اندر اوپر والا مقصد اچیو ہو جائے گا، تقوی والا، اور تقوی کب آئے گا؟ جب ایمان ہو جائے گا، تو یہ آپس میں بھی لنک کریں گے۔ اچھا جی، یہ ہو جاتا ہے اگر ان پلیس، ہم یہ کامیابی سے یہ عملی اقدامات اپنی زندگی میں رائج کر لیتے ہیں، تو کامیابی کے اشارے جو ہمیں ملنا شروع ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ سمینا و اطانا والا رویہ بن جاتا ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ہر معاملے میں ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے، سنتوں پر عمل ہماری محبت بن جائے گی، اپنی کمٹمنٹ چھوٹی ہو یا بڑی 100% پوری کریں گے، کوشش نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے جو آیات ہیں وہ 20 اور 21 ہیں، میں ان دونوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ والی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، یعنی جب حکم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو آپ اگنور مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا قالوا سمینا وہم لا یسمعون،
जिन्होंने कहा था कि हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। तो ये है आयत नंबर 21। तो आप देखिए कि इन दोनों आयत में से ही मैंने अमली इकदामात भी निकाले हैं, मकसद भी निकाला है और कामयाबी के इशारे भी। और ये काम भी कब करना है, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, एक दो दिन में करके छोड़ दे, तसलसल से ये काम करना है। देखिए अगर हमें कामयाबी चाहिए ना, तो फिर इन चीज़ों को बिल्कुल इस तरह, जिस तरह से हम एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को ट्यून कर लेते हैं, टोन कर लेते हैं सॉरी, इसी तरह हमने अपने रूहानी मसल्स को भी टोन करना है। रुकावटें क्या आएंगी, टाल मटोल करना शुरू कर देना, ये कहना शुरू कर देना अच्छा लोग क्या कहेंगे। तो इन चीजों से भी फिर हमने बाहर निकलना है। फिर जो अगली चीज है वो है नेमतों पर शुक्र और तौबा। शुक्र और तौबा। अच्छा, इसके लिए अमली इकदाम क्या है कि नेमतों की कदरदानी करना, नाशुक्री से दूर रहना, गलती हो जाए तो फौरन तौबा करना। और अगर ये काम हम करना शुरू कर देते हैं तो कामयाबी के इशारे हमें खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएंगे। हमारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात कसरत से अदा होना शुरू हो जाएंगे, और इस्तगफार हमारा मामूल बन जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार, या एक हदीस ये भी है कि 70 बार इस्तगफार किया करते थे। ये हमारे नबी की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोचिए हमें कितना करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सारे अब डिसिप्लिन आयातात कर रहे हैं, समय नवात आना वाला एटीट्यूड बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो क्या है कि इस्तगफार को अपना मामूल बनाना। इसके लिए जो आयात के रेफरेंसेस हैं वो 33 और 53 हैं। मैं इनके तर्जुमे आपके सामने रख लेती हूँ। आयत नंबर 33 है, ये इस्तगफार के बारे में है। उस वक्त तो अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करने वाला नहीं था जबकि आप उनके दरमियान में मौजूद थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तगफार कर रहे हों तो वो इनको अजाब दे दे। ये आयत नंबर 33 है। आयत नंबर 53 देखते हैं कि उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ये अल्लाह की इस सुन्नत के मुताबिक हुआ कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदल देती। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तो ये काम भी तसलसल से करना है। और ये जो सोच है ना हमारे अंदर, मैं ठीक हूँ, जो मैं समझती हूँ वही सही है, मेरा नजरिया सही है, इस सोच को बदलना होगा। और देखिए सबसे पहला मकसद अगर हमने अचीव कर लिया ना, अकीदा दुरुस्त या ईमान का वर्ल्ड व्यू, ये खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। यही इंडिकेटर बना देगा हमारे लिए। उसके बाद जो लास्ट मैंने इसका मकसद रखा है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। यानी इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ कुछ रिस्क हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे। कुछ मोहब्बतें रुकावट बन जाती हैं, और वो है माल और औलाद की मोहब्बत। लेकिन अगर इंसान का मकसद है हयात, देखिए माल कमाना बन जाता है ना, और अपना यानी लिविंग स्टैंडर्ड को बुलंद करना ही मकसद बन जाता है। बच्चों की आसाइश उनके लिए मकसद बन गया, माल जमा करना अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। तो फिर हलाल हराम की तमीज भी मिट जाती है। तो कैसे इसको करना होगा, अमली इकदाम क्या उठाने होंगे कि वसाइल और नेमतें तो अल्लाह ताला ने दी हैं, तो वसाइल और ताल्लुकात, ताल्लुकात भी नेमतें, उनको मकसद की राह में सबसे बड़ी आजमाइश समझते हुए इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको मकसद नहीं बना लेना। बल्कि पहले तो यही समझना है कि ये मकसद की राह में रुकावट है, ये औलाद भी ये माल भी। और इसके लिए कामयाबी के इशारे क्या हैं, कि कैसे पता चलेगा कि ये हमसे हट गया है, कि हमारी मकसद पर नजर होगी। ये आयत बिल्कुल ये नहीं कहता, ये वाला जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप औलाद और माल की मोहब्बत दिल से निकाल दी। माल कमाएं हलाल तरीके से, जमा करने की भी कोई वो कैद नहीं है, लेकिन वही बात है कि इसी को जिंदगी का सोल मकसद ना बना दे। इसके लिए आयत नंबर 28 है, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पे कि जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश हैं, और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। और आगे ये काम हमने कब करना है, ये भी तसलसल के साथ करना है। और जो रुकावटें आएंगी वो जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वसाइल और ताल्लुकात ही को अगर मकसद बना लेगा इंसान, तो फिर ये सबसे बड़ी रुकावट है इस मकसद को हासिल करने की। तो ये जो है ना, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट का या अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने का एक प्रोग्राम है। इसका वक्त 5 से 7 साल है, जो कि एक फ्लेक्सिबल टाइम है। वरना मैं आपको बताऊं कि ईमान वाला वर्ल्ड व्यू सेट हो जाए तो ये तब्दीली फौरन भी आ सकती है। जैसे अब सहाबा किराम के केस में हमने देखा कि मदनी सहाबा के जो किराम थे उनके केस में तो ये तब्दीली फौरन आई थी। मक्की जो सहाबा हैं उनके अंदर अल्लाह के रसूल ने तकरीबन 12 साढ़े 12 साल काम किया, लेकिन जो जो ईमान लाते जा रहे थे उनके अंदर ये तब्दीली आती जा रही थी कि उनकी जिंदगी के मामूलात बदलते चले जा रहे थे। 12 साल का टाइम मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखिए वो लोग तो मुशरिक थे पहले से,
لیکن ہم مشرک نہیں ہیں، ہم پہلے سے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو اصل بات کیا پھر بن جاتی ہے کہ اپنے اندر جو فتنے فساد ہمارے اس دنیا کی وجہ سے آ گئے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو ختم کر کے مسلم بن جانا۔ اب یہ تو ہو گیا اپنے اوپر کام، اب ہم چلتے ہیں آگے، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں۔ اب فرد تیار ہو چکے ہیں بہت سارے ایک معاشرے میں، اب کیا ہے کہ ان افراد کی صف بنانی ہے، صفیں باندھنی ہے۔ اور صف کیوں باندھنی ہے؟ معاشرتی فتنوں کے سدبات کے لیے۔ تو چونکہ مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا، پوری جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ایک معاشرے میں 30% لوگ بھی ایک درست نظریے کے ساتھ اور اپنے مشن کو جانتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر لیں تو کامیابی مل سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے 100% ہوتے بھی نہیں ہیں کبھی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ایمان والی ایک قلیل جماعت دشمن کی کثیر تعداد پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ جو مادی کمزوری ہوگی یا مادی کمی ہوگی وہ ایمان اور مقصد کی سچائی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، یہ صورت ہم نے دیکھنی ہے جنگ بدر کے کو بیک ڈراپ میں رکھ کے۔ تو جنگ بدر کے بیک ڈراپ میں رکھیں تو کیا یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ مسلمان تو مادی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن نہ افرادی قوت ان کے برابر تھی، نہ ہتھیاروں والی قوت، لیکن کامیابی تو ان کے حصے میں آئی نا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اور مقصد کی سچائی نے وہ کمی پوری کر دی۔ اس کے لیے اب کیا ہے کہ اب وہی پیٹرن وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مقاصد کیا ہے ہمارے؟ پہلا مقصد دیکھیں کہ ایمان والوں کی ایک ٹیم بنانا اور اس کا ایک لیڈر مقرر کرنا۔ تو لیڈر جو ہے نا وہ مقرر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ لیڈر کے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیڈر کیسے مقرر ہوگا؟ اچھا، اسلام میں یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب پوری ایک ٹیم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے، ان میں سے وہ دیکھ لیں گے جو جو اہل ہے اس کو اپنا لیڈر چن لیا جائے گا، جیسے خلیفہ چنا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے عملی اقدامات کیا ہوں گے کہ پھر لیڈر کی بات اب چن لی ہے تو اس کی بات کو غور سے سننا، عمل کرنا اور آپس کے جھگڑوں سے بچنا۔ یہ ان پلیس ہو جاتا ہے تو کامیابی کے اشارے کیا ہوں گے کہ ٹیم میں 100% اتحاد اور مشاورت ہونی شروع ہو جائے گی، ہر کام مشورے سے ہوگا، لیڈر اپنی ٹیم کے ساتھ مشورہ کرے گا، آپس میں ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ آیت نمبر 20 اور 21 اس کے ریسورسز یا پھر یوں کہہ سکیے کہ ان کے ریفرنسز میں ہے۔ یہ 20 اور 21 میں پرسنل ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اچھا، اس میں رکاوٹیں کیا آئیں گی کہ ہر کوئی اپنی اپنی منمانی چلائے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور لیڈر کو کچھ نہ سمجھے، تو پھر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے درکار وقت جو ہے نا وہ 20 سے 25 سال ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹائم ہے۔ اس میں یہ کام اگر سچے دل سے کیا جائے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ایک فلیکسیبل ٹائم رکھا گیا۔ دوسرا مقصد دیکھیے تو وہ کیا ہے کہ اجتماعی صف بندی، اندرونی استحکام اور تنازعات کا حل۔ اب صف تو بن گئی، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ اندر کے تنازعات یا جھگڑے۔ تو معاشرے میں اب اس کے لیے عملی اقدامات جو اٹھانے وہ کیا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان تعلقات کو درست کروانا۔ معاشرے میں نے اسے لکھا کیونکہ وہ سورۃ انفال میں اس طرح سے مینشن ہے، لیکن ہم گروپ بھی کر سکتے ہیں جو صف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تعلقات کو درست کروانا، لڑائیاں ختم کروانا، امانت کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر آپ نے اوتھ لے لیا ہے ایک گروپ میں اس کا شامل ہونے کا اور اس کے مشن میں اس کی ہیلپ کرنے کا، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ پھر ایک مصالحاتی کونسل کا قیام، کیونکہ جب یہ صف بنے گی تو اس کے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے جو اپنا اپنا کام پھر سنبھالیں گے۔ مصالحاتی کونسل وہ یہی کام کرے گی تنازعات کے حل کے لیے۔ اختلافات کے حل کا ایک تحریری ضابطہ متعین کیا جائے پہلے سے کہ کیا اختلافات ہو جائیں تو کس طریقے سے کام کیا جائے گا اس کو حل کرنے کے لیے، اور سب کا اس کے اوپر متفق ہونا، یعنی اس میمورینڈم پہ سب کے سگنیچرز ہونا۔ اب اس کی کامیابی کے اشارے کیا ہیں کہ تنازعات اور جرائم میں واضح کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ 70% کا میں نے یہاں پہ لکھا ہے ٹارگیٹ، 100% نہیں لکھا، کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے اگر اس طریقے سے کام چل رہا ہے۔ اب اس کی جو آیات ہیں وہ 1، 27 اور 46 ہیں۔ آیت نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات آپس کے درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ آیت نمبر 27 کیا کہتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب مت ہو۔ اور تیسری آیت ہے آیت نمبر 46،
اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز آ جائے گی اس کے اندر۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں ہمارے پاس۔ اپنی انا، تکبر، غلطی ہو جائے جو ہو جاتی ہے، دیکھیں انسان ملتے ہیں نا آپس میں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تنازعات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، اپنے آپ کو درست سمجھنا، اس کا مطلب ہے اکڑ پڑ پیدا ہو گئی تو اب آپ فعال ممبر نہیں رہیں گے اس صف کے، اور اس صف کے اندر بھی اتحاد میں اور استحکام میں پھر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو پہلے سٹیپ میں پہلا تھا، ایمان والا ورلڈ ویو۔ وہ ہوگا تو کوئی مسئلہ آگے سے پیدا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ہر کام اللہ کی خاطر کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری جانتے ہوئے کرنا ہے۔ تیسرا مقصد ہے وسائل کے معاشرے میں منصفانہ تقسیم، وسائل کی معاشرے میں منصفانہ تقسیم۔ کوئی بھی کام کرنا ہو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو عملی اقدامات کیا ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقات کو جمع کرنا، یعنی معاشرے کے اندر سے ہی، بیت المال میں محفوظ کرنا، کہیں تو رکھنا ہوگا ان کو، تو بیت المال کا بھی اس کا مطلب ہے محکمہ بنایا جائے گا۔ ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا، اور اس کا بھی پورا ایک پروسیس ہوگا، ضرورت مندوں کی لسٹیں بنے گی، کس کو ضرورت ہے، کس کو کس نوعیت کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ادارے کا احتساب بھی کرنا، کیونکہ جو مال کے میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر کرپشن آنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان والا فیکٹر جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ یہ ہو گیا تو کامیابی کے اشارے کیا ہوں گے؟ کمزور طبقات جیسے بیوائیں، یتیم، مسافر وغیرہ کے حقوق کا تحفظ ہونا شروع ہو جائے گا۔ غربت میں سالانہ 20% کمی آئے گی، 20% اگر زیادہ بڑا انڈیکیٹر لگ رہا ہے تو 10% تو ضرور آئے گی، اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آپ میں بھی سوچتے ہوں گے یہ کہاں پہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے سورت کے اندر؟ ایسی تو کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں ہے، ڈائریکٹ آیت نہیں ہے، میں نے اس کو یعنی نکالا ہے، ایکسٹریکٹ کیا ہے آیت نمبر 40 میں سے، آپ بے شک اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہوا کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ کمزور طبقات ہیں۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی یوم الفرقان، دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ باخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟ کہ ذمہ دار لوگوں کی مال سے محبت، اپنے بینک، اب کیا ہوتا ہے انسان جب دیکھتا ہے نا بہت زیادہ مال آ رہا ہے، پیسہ دیکھ کے منہ میں پانی بھر آنا، تو کیا ہے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا شروع کر دینا اور کرپشن کرنا شروع کر دیا، ہونا شروع ہو جانا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عثمان کے دور میں ان کے بالکل لیٹسٹ اسٹیجز میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر جاتے جاتے پھر حضرت علی کو سب سے بڑی جو پرابلم یہی تھی کہ لوگوں کو مال کی محبت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ اپنا زندگی کا مقصد بھول چکے تھے، اس لیے وہ ان کو کوئی ایسا خلیفہ نہیں چاہیے تھا جو کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے، کیونکہ وہ لگژریز کے عادی ہوتے چلے جا رہے تھے اور وہ کافی حد تک ہو بھی چکے تھے۔ اگلا یہ ہے کہ مسجد بطور اجتماعی قیادت۔ دیکھیے ہر گلی محلے میں اب مسجد بنی ہوئی ہے، اگر ہماری مسجد اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا کر لے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ رول ادا کر سکتی ہے، کوئی اور چیز ادا نہیں کر سکتی۔ تو کیا اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے ہیں کہ سب سے پہلے متقی لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی جائے۔ یہ متقی لوگ کون ہوں گے؟ جن کا ورلڈ ویو ایمان پہ سیٹ ہوا ہوگا، وہ جنہوں نے جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا پہلا پلان تھا اس کے اوپر کام کیا ہوا ہوگا۔ پھر مسلم امت کے نظریے کو جمعے کے خطبات میں ترویج کرنا، یہ کہ وضو کے مسائل، غسل کے، طلاق کے، یہ اخلاقی اسباق، ٹھیک ہے یہ بھی حصہ ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتی، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہونا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے۔ مقصد جانے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں تو کیا کیا پھر ہم نے اس دنیا کے اندر؟ پھر یہ ہے کہ مسجد ایک بیس کیمپ ہوئے، تحریک کا مرکز ہو۔ پھر قرآن کی تعلیم، نماز تو قائم ہوتی ہے مسجد میں، تو قرآن کی تعلیم صرف تعلیم نہیں، یہ تحقیق کا بھی منظر ہو، سوری موسم خراب ہو رہا ہے، یہ تحقیق کا بھی مرکز ہو۔ تحقیق کا مرکز کب بنے گا؟ جب کہ ٹیچر بھی وہاں پہ ایسا ہوگا جو خود تحقیق کر کے آئے گا آیات کے اوپر، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے گا کہ میں اس پہ تحقیق کروں گا تم بھی کرو، اور ہم اپنی ریسرچ کو آپس میں کریں گے، الائن کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو پہلے وہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے پوائنٹ میں جو پیچھے ہوئی تھی بات، وہ کیا تھی کہ ہم نے علوم حاصل کرنے ہیں، دنیا کے علوم، اللہ کہتا ہے گونگے بہرے ہو کے زندگی مت گزارو، تو دنیا کے علوم کے مطابق پھر قرآن کو اس کے اوپر بھی دیکھنا۔ دنیا کے علوم کوئی حتمی سند نہیں ہے قرآن کو پرکھنے کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا کوئی ایمان کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے، ہمیں اپنے رب کی زیادہ معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
کامیابی کے اشارے کیا ہوں گے؟ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد اور ذمہ داری 100% معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آج لوگوں کے یعنی ہمیں تو خلیفہ کا مطلب نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کن تم خیر امت ان کا کیا مطلب ہے، ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا ایز اے پرسن، اور ہماری امت محمدی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. کیا ہم میں سے سب لوگ یہ جانتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہے جو جانتے ہیں؟ تو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا، اور کیا کون یہ رول پلے کر رہا ہے؟ مسجد. ہر مسلمان مسجد میں روز نہیں جا رہا تو جمعے والے دن تو جا رہا ہے نا. اور پھر یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ اگر مسجد اپنا کردار ادا کرے گی صحیح طریقے سے تو لوگ جائیں گے بھی اس کے اندر. آگے چلتے ہیں. تو کیا ہے کہ لوگوں کے روزمرہ 80% مسائل کا حل پیش کر رہی ہے مسجد. قرآن کے طالب علموں کی تعداد میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں نے اس کو اٹھایا ہے آیت نمبر 34 سے. 34 بھی کوئی ڈائریکٹ اشارہ اس طرح کا نہیں دیتی، لیکن آپ دیکھیے کہ اشارہ یہ پھر بھی اس طرف اس کو استدلال میں لایا جا سکتا ہے، اس آیت کو اس مقصد کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور بلکہ اس میں اگلی آیت بھی شامل کر لیتے ہیں. میں نے آیت نمبر 34 لکھی ہے، 35 بھی اس میں شامل ہوگی. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کی جائز متولی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسجد کو اس کے پرپز میں استعمال نہیں کر رہے، خیانت کر رہے ہیں اس کے اندر. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، تو پھر اہل تقوی کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے نا مسجد کے اندر. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں بس یہ نماز پڑھیں اور بس خطبہ سنیں فٹافٹ اور گھر واپس آئیں. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے. کیا رکاوٹ آ سکتی ہے اس کو عبور کرنے میں؟ مسجد کے ممبر کو ذاتی مفادات، فرقہ پرستی، سیاسی مقاصد کے حصول اور کسی خاص شخصیت کی پیروی کرنے کے لیے استعمال کرنا، جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں. یہ صاف چیز نظر آتی ہے. مسجد کے اندر داخل ہوں گیٹ پہ ہی لکھا ہوگا یہ کون سے فرقے کی مسجد ہے، اور دوسرا کوئی چلا جائے جو اس کو جانتے بھی ہوں، ظاہر ہے تھوڑا بہت نمازوں کے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی نہیں. تو پھر کیا ہے، ایسے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو کہا جاتا ہے مڑ کے ہماری مسجد میں نہ آنا. تو مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ البقرہ میں کہتا ہے کہ جو لوگ اس میں فساد پیدا کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے خود انٹر ہونے میں اس کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. فتنوں کے خاتمے کے لیے حق کی آواز بلند کرنا، یہ بہت ہی اہم مقصد ہے جو کہ ہماری زندگیوں سے بالکل مسنگ ہے. یہ کیا ہے؟ برائیوں کو روکنا، مظلوم کا ساتھ دینا، لوگوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا، اور اس کے راستے میں جو بھی پرابلمز آئیں گے اس کے اوپر صبر کرنا. دیکھیں نیکی کا حکم دینا آسان ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑی واہ واہ بھی کرتے ہیں اس پہ، لیکن برائیوں کو روکنا یہ کیا ہے؟ یہ نہیں عن المنکر ہے. اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تامرون بالمعروف و تامرون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو ہمارے مقصد میں شامل ہے. یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے اس بات کا. تو برائیوں کو روکنا. اب یہ کیوں میں نے اس کو یہاں پہ لکھا؟ ایک تو ہمیں سورۃ انفال سے نظر بھی آ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں گم ہو گئے. تو مشکلات پہ صبر کرنا ہے. اور یہ کام ہو گیا تو کامیابی کے اشارے کیا ہوں گے کہ معاشرے میں 70% تک جرائم میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. 80% لوگوں کو انصاف کی فراہمی پر اطمینان ہوگا. اور 80% بھی میں نے اس لیے رکھا کہ 100% کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک مارجن ہے بیچ میں. مخالفت میں بتدریج کمی ہونا، کیونکہ پہلے تو کیا ہوتا ہے، کوئی برائیوں کو اگر کوئی ٹوکے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس بات کو، وہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں نا، اس لیے تو صف بنی ہے نا یہاں پہ، تو کیا ہوتا ہے جب لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے تو فائدہ ہو رہا ہے، ہم تو ان کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے لیکن یہ تو ہمارے خیر کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیے کہ مکہ کی اکثریت جو ہے وہ خاموش تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جو اخلاقیات کا درس قرآن دے رہا تھا، اخلاقیات کے درس ہیں کافی ہمیں مکی قرآن میں، وہ تو ان کے دل کی آواز تھی. پھر ہم کہیں اور نکل جائیں گے. آگے چلتے ہیں. اس میں میں نے کون سی آیات ہیں جس میں سے میں نے ریفرنس یہ والے اٹھائے ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں اگر ہم ان کو سمجھ جائیں جو کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھے بھی ہیں اپنے لیکچرز میں. آپ ہمارا نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. 24 اور 25 تو ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے چلے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر ان
لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو نہیں روکو گے نا فتنے کو، برے کو جو برائی کر رہے ہیں اس کو برا نہیں کرو گے، نہیں للکارو گے، ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے۔ آج ہم روکتے ہیں، جو برائی کر کوئی برائی نظر آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نہیں روکتے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کون سا ہمارے گھر پہ برائی آئی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وہ برائی آئے گی تمہارے گھر، تم بھی اس کا شکار ہوگے، حالانکہ تم نے کوئی حصہ نہیں ڈالا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم چپ رہے تھے۔ تو رکاوٹیں کیا آئیں گی؟ نوکری جانے کا ڈر ہوگا، آپ نے یہ کام صرف گلی محلے میں بھی کرنا ہے اور اپنی نوکری کی جگہ پہ بھی کرنا ہے۔ خاندان سے ٹھکرائے جانے کا ڈر ہوگا، ذاتی نقصانات اٹھانے کا ڈر ہوگا۔ لیکن یہ ڈر کون اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ جس کو یہ پتا ہوگا کہ یار میں اپنے رب کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکوں گی اگر میں ذمہ داری ادا کیے بغیر چلی گئی تو، یا میں نے اس کی طرف کوشش بھی نہ کی تو ایٹ لیسٹ ایک قدم تو بڑھانا ہے نا ہم۔ پھر ہے آخر میں اجتماعی قوت کا حصول، یہ قوت کی بات ہے کہ مادی قوتیں اکٹھی کرنا، عملی تیاری کرنا، معاشی خود مختاری حاصل کرنا، علم کی طاقت لینا، میڈیا کی طاقت کو استعمال کرنا، اور خیانت کرنے والوں سے نمٹنا۔ کامیابی کے اشارے کیا ہیں؟ میں بھی آپ کو یہ سارا ایکسپلین بھی کرتی ہوں۔ کامیابی کے اشارے کیا ہیں کہ جماعت کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں ملنا بند ہو جائیں گی یا واضح طور پر کمی ہو جائے گی، اور مخالفین معاملات کے حل کے لیے تشدد کے بجائے مذاکرات اور گفت و شنید کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 60 بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، میں آپ کو آیت نمبر 60 کی طرف لے کے چلتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کا تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ قوت حاصل کرنا ایک صف کے اندر، ایک جماعت کے اندر کیوں ضروری ہے۔ یہ قوت نہیں ہوگی تو اوپر والے مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ قوت کی حصول کے بغیر یہ صف تو بن جائے گی پھر بھی، لیکن یہ اس مشن کے لیے نہیں ہوگی، یہ صرف ایک این جی او کی ٹائپ کی ہوگی۔ تو یہ سٹیپ اٹھا لینے اور عمل کرنے کے بعد معاشرے سے فتنہ ختم ہونے کے 80% چانسز ہیں، لیکن ذمہ داری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب ہمیں اگلی سیڑھی جو فائنل سٹیپ ہے اس کی طرف جانا ہے، وہ ہے امت کی سطح۔ اس طرح کے تمام یعنی اسلامی ممالک کے یعنی اب 57 اسلامی ممالک ہیں فار انسٹنس، تو ہر ایک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اب کیا اگلا سٹیپ کریں گے کہ وہ آپس میں اب ہاتھ ملائیں گے اور ایک زنجیر بنانی شروع کریں گے۔ اور جو آج کل مسلمانوں کا حال ہے نا، یہ کام کرنا صرف یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں چلیں فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کام بتاتا ہے تو کیا وہ اپنے فائدے کے لیے بتاتا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے آج، اور سروائیول کا مسئلہ الگ ہے ہمارا اب۔ تو وہ آپ کے سامنے یہ چارٹ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا میرون سا کلر ہے اس کا۔ تو مقاصد، عملی اقدامات ہیں، اس میں آیات ہیں، درکار وقت اور رکاوٹیں۔ پہلے دیکھیں کہ مقصد کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو پلان بنا ہے، ہم نے اس کو کلاس میں ڈسکس کیا اپنے لیکچرز کے اندر۔ یہ 72 سے 75 تک کی آیات ہیں جن میں سے یہ سارے مقاصد لیے گئے ہیں، عملی اقدامات لیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد ہے مسلم بلاک بنانا، جیسے کہ دشمنوں کے بلاک بنے ہوئے ہیں، مسلم بلاک بھی اسٹرانگ مسلم بلاک بنانا۔ ولایت کے شعور کی مہم، پہلے میں آیت نمبر 72 آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تھوڑا سا کام اس دوسری طرح سے کر لیتے ہیں۔ میں آخر میں آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے پہلے آیت رکھتی ہوں، اور اس کے بعد ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ترجمہ ہی رکھتی ہوں آپ کے سامنے، ان الذین آمنوا وہاجروا، والی آیت، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولایت کی بات جو کہ یہاں پہ آئی نا، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن ایک ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلم بلاک بنانے میں نے عملی اقدامات کیا کیے ہیں کہ ولایت کے شعور کی مہم،
کہ کون ایک دوسرے کے ولی ہیں، کون دوست ہیں، اس بات کا شعور جگایا جائے، جو کہ ہمیں آیت نمبر 72 بتاتی ہے کہ مسلمان کوئی آپس میں اپنی اپنی گیم نہیں کھیل سکتے، یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصد جڑا ہوا ہے، یہ تو ایک رسی میں پروئے ہوئے لوگ ہیں، بس اس رسی کو ہی سمجھیے کہ اس ولایت کے شعور کو، اس رسی میں پروئے جانے والے شعور کی مہم کو تیز کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اقتصادی شراکت داری ایک دوسرے کے ساتھ، دفاعی معاہدے کرنا، ثقافتی تبادلے کرنا، اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ ایک دم سے 57 58 ممالک کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، تو مرحلہ وار الحاق ہوگا۔ سب سے پہلے ایک ماڈل کے طور پر 6 ممالک کا فعال اتحاد بنایا جائے، ان کے اندر باہمی تجارت ہو، بغیر ویزے کے سفر ہو، اپنی ایپس اپنی گیجٹس بنائی جائیں، تاکہ کوئی کسی قسم کا چانس نہ رہے کہ ہماری سرویلنس ہو رہی ہے یا جو بھی ہم بات آپس میں کر رہے ہیں وہ لیک ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کچھ مہینے پہلے ہوا تھا، جب لبنان میں حزب اللہ کے جو واکی ٹاکیز تھے وہ بلاسٹ ہو گئے تھے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور لوگ زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے تھے، اور ایون کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ کس نے کیا تھا پیچھے؟ اب وہ ٹیکنالوجی ہے نا ساری، اب ان کی اپنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ کہیں سے انہوں نے خریدی، اور جہاں سے خریدی وہ دشمن کی ریچ میں آ گئی، انہوں نے اس کے اندر کچھ چھیڑ چھاڑ کر دی۔ تو اب ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایپ ہم جنریٹ انسٹال کرتے ہیں اپنے موبائل فون پہ، وہ ہر چیز پہ ایکسیس مانگتی ہے، بس یہ شکر کریں کہ وہ ہماری جائیداد نہیں اپنے نام لگوا لیتی، کہ اپنی کانٹیکٹس پہ بھی، اپنی پکچرز پہ بھی، اپنے مائک پہ بھی، اپنی فائلز پہ بھی ہمیں ایکسیس دے دیں۔ آپ ایکسیس ڈینائی کریں نا، وہ ایپ آپ انسٹال نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، اور گیجٹس بھی اپنے بنائے جائیں، جیسے میں نے آپ کو واکی ٹاکی کی مثال دی۔ سو آیت 72 اور 72 75، چونکہ وہ سارا ہی اس میں آتا ہے، تو یہ دونوں ہی آیات یہاں پہ ساری آیات لکھ دی گئی ہیں، لیکن اصل میں یہ 72 ہے جس میں سے یہ مقصد لیا گیا ہے۔ درکار وقت کتنا ہے؟ 10 سے 15 سال، اور قومی مفاد کا اب اس میں رکاوٹیں کیا آ سکتی ہیں؟ قومی مفاد کا غلبہ ہو جائے، نہیں ہمارا تو امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اپنے ملک پہ جب حملہ ہوگا تو پھر ہم اس کا دفاع کریں گے، باقی دنیا میں مسلمانوں کے بچے مرتے رہیں کٹتے رہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے قومیت، وطن وطن کھیلنا۔ پھر یہ ہے کہ فرقہ وارانہ تقسیم، ہم اس ملک کی مدد کیوں کریں، وہ تو شیعہ ہیں، ان کی مدد کیوں کریں، ہم تو شیعہ ہیں وہ تو سنی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ۔ اور پھر بیرونی مداخلت، وہ لوگ جو اس شیعہ سنی کو، آپ کی آنکھ کو بھڑکا کے ان کو الگ الگ کر کے رکھتے ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آگے ہے دوسرا مقصد ہے دشمن کی تیاری پر نظر رکھنا۔ تو کیا یہ بھی بہت ضروری ہے؟ جب تک ہمیں دشمن کی تیاری کا پتہ نہ چلے، ہم ظاہر ہے ہم نے تیاری اپنے اس کے مقابلے میں رکھنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے آیت نمبر 73 میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ تو کیا ہے کہ اس کی تیاری پر نظر رکھنے کے لیے جو 6 رکن ممالک ہیں وہ اپنا ایک اسٹرانگ انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائیں گے، اور ان کے درمیان میں جو سائبر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ کامن ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ میڈیا مانیٹرنگ ہوگی، 24/7 میڈیا واچ سیلز بنیں گے، امت مخالف بیانیے کا 24 گھنٹے میں جواب دیا جائے گا۔ پھر دشمن کہ وہ معاشی طور پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، وہ ہتھیاروں میں کہاں پہ، ٹیکنالوجی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اس کا بھی ایک جائزہ۔ پھر دشمن کی معاشی پابندیوں اور تجارتی چالوں کا بھی توڑ کرنا، کم از کم 2 سال میں مشترکہ فوجی مشقیں ہوں، دفاعی بجٹ کا جائزہ لیا جائے، اور مخالف ممالک کے دفاعی اخراجات اور نئی ٹیکنالوجیز کا سالانہ تجزیہ کیا جائے۔ آیت نمبر 73 ہے اس کے فیور میں، اور وہ کیا کہتی ہے آیت نمبر 73؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولیاء کا ہی لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے آیت کو، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ بعض کے دوست ہیں، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ کیا نہیں کرو گے؟ آپس میں ایک زنجیر نہیں بنو گے، آپس میں ولایت کا تعلق قائم نہیں کرو گے، تو فتنہ فساد ہوگا۔ تو آپس میں جڑو اور دشمن کی تیاری پہ نظر رکھو، یہ کام مسلسل کرنے کی ضرورت ہے، 10 سے 15 سال چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ اور پھر رکاوٹیں کیا آتی ہیں اس کے اندر؟ ذاتی مفادات اور غداری، یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیشہ سے امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ دشمن کچھ لوگوں کو خرید لیتا ہے، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غداری کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ملک کے خلاف۔ لیکن یہ کیسے کور ہوگا؟ جب وہ والا سب سے پہلا والا جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا پہلا مقصد تھا کہ اپنے ایمان والا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اپنا، یعنی مسلمانوں کا اپنا بین الاقوامی فورم بنانا۔ یہ OIC والا نہیں، وہ صرف ایک ڈمی ہے۔ 10 سے 15 مسلمان ممالک پر مشتمل ایک مشترکہ شورا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ ہمارے قرآن کی ٹرم ہے،
اپنا عدالتی نظام، جیسے کہ یو این ہے، یونائٹڈ نیشنز، اس کے مختلف آگے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، اس میں ایک عالمی عدالت انصاف بھی ہے جس کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. جیسے کہ اس نے نتن یاہو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے تاکہ جینوسائیڈ کا کیس اس کے خلاف چلایا جائے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بڑی بڑی طاقتیں جو ان کے دوست ہیں. تو اپنا عدالتی نظام قائم کرنا، اور وہ عدالتی نظام کس پہ بیس کرے گا؟ وہ ہمارے قرآن و سنت پہ بیس کرے گا. اپنا معاشی نظام جو سود سے پاک ہوگا، اس میں اور پھر امت کی مشترکہ ایک نمائندہ کونسل ہو، بین الاقوامی سطح پر ایک مشترکہ مسلم ترجمان ہو، ایک ہو سکتا ہے یا ایک ٹیم ہو سکتی ہے جو دنیا بھر کے فورمز پر امت مسلمہ کی نمائندگی کرے، ایک بیانیہ ہو ان کا، اور وہ وطنیت کی بنا پہ نہیں، وہ امہ کے لیول پہ جا کے کام کرے گی. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ معاشی نظام کون سا ہوگا؟ جو سود سے پاک ہوگا. آج پوری دنیا کو سود کے نظام نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور مسلمان بھی خوشی خوشی اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے؟ تو کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ مول لے سکتا ہے؟ وہ وہی ہے جس کا ایمان نہیں ہے، اور کوئی وجہ پیچھے سے بچتی نہیں. اچھا جی، اس کے لیے بھی آیت نمبر 72 میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، 73 کا بھی رکھ چکی ہوں. 10 سے 15 سال اس کی مدت ہے. یہ بہت سارے آپ میں بھی آپ کا سوال آ رہا ہو کہ سارے ممالک کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک ماڈل بنایا جائے. پہلے جیسے 6 ممالک کی بات کی گئی، جب 6 ممالک ایک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کامیابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو باقی کے ممالک بھی خود بخود اس کے ساتھ حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور بڑے ممالک جب اس میں آ جاتے ہیں نا، تو چھوٹے جو ہے نا وہ خود بخود وہ بڑوں کو فالو کر لیتے ہیں. اس میں رکاوٹیں کیا آئیں گی؟ وہی بیرونی سازشیں بھی اور اندرونی منافقت بھی. دین اگلا ہے ہمارا مضبوط اتحاد کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا. یہ مضبوط اتحاد تو اب بن چکا ہے نا، تو یہ ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر اتنی محنت کی گئی ہے. اس کو اپنی اگلی نسلوں تک بھی منتقل کرنا ہے تاکہ یہ چلتا رہے آگے، قیامت تک چلے. تو اسکولوں، کالجوں، مدارس اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں امت مسلمہ کے اتحاد اور اجتماعی ذمہ داریوں کے تصور کو شامل کیا جائے. اس کے لیے جو عملی اقدامات اٹھانے ہیں، طلباء کو ان کی عمر اور صلاحیت کے مطابق ذمہ داریاں سکھانا. یہ نہیں کہ یہ بھی چھوٹے ہیں، 18 18 20 20 سال کے لڑکے ہیں، بچے بچے کہا جاتا ہے ان کو، اور بچے بچے کہہ گی وہ اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھتی نہیں، کوئی ذمہ داری اٹھاتے نہیں. پھر یہ ہے کہ مشترکہ اسٹوڈنٹ کونسلز کا قیام کرنا اس کے امہ لیول پہ. مسلم ممالک کی مشترکہ بین الاقوامی یونیورسٹیز کا قیام، قیادت سازی اور تربیت کے پروگرام چلانا، یہ لوگ نئی نئی نسل کو اسے تیار کرنا، اور شعور بیدار کرنے کے لیے مؤثر میڈیا مہمات کا انعقاد کرنا. میڈیا کا بہت زیادہ اب رول اہم ہو چکا ہے، اور کیونکہ ہم اب وہ ریگولر میڈیا سے ہٹ کے زیادہ تر اب ہم سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں، تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اپنے کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگین آیت نمبر 72 ہی ہے، ولایت کے تعلق کی، اور آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی اس کے اندر کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہو تو تم نے آپس میں ایک دوسرے کا اتحاد بنا کے دنیا سے فتنے کو ختم کرنا ہے. مسلسل یہ بھی کوشش کرنی ہوگی. اور کیا میں نے صرف ایک لفظ لکھا ہے اس میں رکاوٹ میں، انٹرٹینمنٹ. اور انٹرٹینمنٹ کو دیکھا جائے تو وہ جس کو قرآن کہتے ہیں نا، لہو، لائب، زینت، تفاخر، وہ یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے اندر. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور نوجوان نسلوں کو سب سے زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہی اس چیز سے ہے، انٹرٹینمنٹ. آج آپ دیکھیں کہ چلتے پھرتے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، کوئی خبریں نہیں سن رہا ہوتا، کوئی تلاوت نہیں سن رہا ہوتا، کوئی دینی خطبے نہیں سن رہا ہوتا. فلم چل رہی ہوتی ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں، یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. بچے، ہمارے چھوٹے بچے جن کو مائیں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، خود کھانا نہیں کھا سکتے، موبائل سامنے کھلا ہوا ہے. تو اور پوئمز چل رہی ہیں یا کوئی کارٹون پروگرام چل رہا ہے، یہ اس کے بغیر یہ کھاتے نہیں. تو ہم نے تو خود ان کو عادی کر دیا نا اس چیز کا. ورنہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، مطلب پرانے زمانے کی بات ہے، تب تو موبائل فون ہی تھے، تو کیا بچے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ تو مائیں محنت کیا کرتی تھی نا اس وقت. پھر آگے ہے آخر میں جو سب سے بڑی بات ہے، کتاب اللہ کی حاکمیت گھر سے امت تک. یعنی گھر سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک، نیل کے ساحل سے تابخا کے کاشغر تک، اللہ کی کتاب کے قانون کو عملاً نافذ کرنا. چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے بڑے فیصلے صرف اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کرنا. قرآن کو اپنا رہنما اور لیڈر بنانا سب سے بڑی بات ہے. جو میں نے آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ میں کہا تھا نا کہ چلے ابھی یہاں سے لیڈر کو چھوڑ دیں، تو وہ لیڈر ہے آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. وہ لیڈر کیا ہے؟ قرآن. کیا ہر گھر میں موجود نہیں ہے؟ لیکن کیا ہم اس کو اس لیول پہ دیکھ بھی رہے ہیں؟ آیت نمبر 75 میں نے اس کے لیے لکھی ہے، اور آیت نمبر 75 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا. یہ وہ ہے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے
وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو یہ مینشن کیا ہے نا کہ ولایت کا تعلق ایک طرف ہے، لیکن جو جو یعنی وراثت ہوتی ہے وہ رحمی رشتوں میں ہی جاتی ہے۔ تو یہ قانون ہے، یہ کتاب ہے، کتاب سے نہیں ہٹا جا سکتا، لیکن یہ بھی تو کتاب ہے نا کہ آپس میں ولایت کا تعلق حاصل کرو، بناؤ، اور ایک امت کی طرح۔ اور یہ بھی تو کتاب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مشن ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ تم نے ایک دنیا سے فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، یہ بھی کتاب ہے۔ تو کتاب ہی اگر ہماری زندگیوں میں مقدم ہو جائے تو سارے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو کوشش تو اپنے آپ سے ہی کرنی ہوگی، لیکن کتاب کھولنے سے پہلے ایمان والا ورلڈ ویو، کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ حصول برکت، جس کے لیے ہم قرآن آج پڑھتے ہیں گھروں میں، ایک لفظ پہ 100 نیکیاں، 10 نیکیاں سوری، اور پھر یہ ہے کہ رسومات ادا کرنا، جی اب تاج پوشی ہو رہی ہے کیونکہ حفظ کا کورس مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل، اب اس کی تکمیل، یا پھر پروگرامز کا آغاز کرنا ہے، چاہے وہ کانسرٹ ہی کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن پاک سے، بس یہ اس مقصد کے لیے رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بس اس پروگرام میں تو پلان میں تو شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بالکل آخری آیت دیکھیے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان، ہماری پرائرٹیز کیا ہے، ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس لیول کی ہے، کیا ہم اس کو کتنی ویٹیج، کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کیا ترجیحات ہیں ہماری، ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں، یہ سب کچھ نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے، پتہ بھی ہے ذمہ داری کا یا نہیں پتہ، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ اور اگر یہ مشن آپ دیکھیں کہ ہم نے اخلاص سے نبھانے کی طرف کوشش شروع کر دی، ایک قدم تو اٹھانا ہوگا، سب سے شرط تو یہی ہے۔ دیکھیں ہمیں غزوہ بدر میں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ ہم پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں نا، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسی مدد ہمیں بھی آ جائے، تو آتی ہے مدد، یہ ابھی بھی آ سکتی ہے، لیکن فضائے بدر تو پیدا کرنی ہوگی نا۔ تو اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خلوص دل سے کوششیں شروع کر دی، تو بعید نہیں کہ فضائے بدر بھی پیدا ہو جائے اور نصرت الہی آ جائے۔ اور اگر نصرت الہی آ گئی تو یہ ٹائم ہم نے 15 سے 20 سال اس کا رکھا، اور پیچھے جو ہم نے ٹائم رکھا اور اس سے پیچھے، یہ ٹائم لائن سکڑ سکتی ہے، یہ کیونکہ وقت کا مالک اللہ ہے، تو وہ اپنی نصرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی تو اپنے آپ کو اس اہلیت میں ڈالنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے ہم اپنے آپ کو حقدار بنا سکیں۔ تو یہیں تک ہمارا آج کا لیسن تھا۔ آئے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف صورتیں پڑھنے اور سمجھنے کی صرف توفیق نہ دے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، مگر ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔